बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत अपने आप को कदरे महफूज तस्वुर कर रही है और हुकूमत कह रही है कि वो अपनी आइनी टर्म पूरी करेगी, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क की मईशत जो है उसका बुरा हाल है। इस टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को देखा जाए तो मुल्क में ज़र मुबादला की कमी है, मुल्क में फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, इसके साथ हमारे बॉर्डर्स पर जो है टेंशन की एक सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान की अगर खसूसी तौर पर बात की जाए, तहरीक इंसाफ का सियासी और अमन जिरगा जो है वो ये कहता है कि दोनों ममालिक को बैठ कर मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान पर हमले भी हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर हमला किया गया, दहशत गर्दी की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मईशत इस टाइम जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। इसको बेहतर करने के लिए जो इक़दामात लिए जा रहे हैं वो ग्रास रूट लेवल तक उनका जो अफेक्ट है वो मुंतकिल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या किया जाएगा? 27वीं आईनी तरमीम क्या हुकूमत के इक़्तिदार की गारंटी साबित होगी या नहीं, इस पर आज डिबेट करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर एक दूसरा मरहला जो है वो अपोजिशन का भी है। अपोजिशन जमातें आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी हो रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है। क्या जमीयत उलमा-ए इस्लाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मिलेगी? क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट होगा? हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JUIF के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया हमदुल्ला साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 26वीं आइनी तरमीम में आप लोगों से बहुत वादे किए गए और कहा गया कि आइनी अदालत नहीं बनाएंगे, लेकिन आइनी अदालत 27वीं आइनी तरमीम में आ गई। अभी तो एक साल भी नहीं हुआ था उन वादों को, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। 26वीं आइनी तरमीम में उन्होंने तकरीबन 56 क्लासेस में उन्होंने तरमीम करना चाहती थी हुकूमत, लेकिन हमारी क़ियादत जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब ने उस 26वीं आइनी तरमीम में जितने भी खुराफात थे, जितने भी वाहियात थे, जितने भी सांप थे, उस 26वीं आइनी तरमीम में मौलाना साहब की कावज़ से निकाल दिया गया। लेकिन वादा यह किया गया, इसी बुनियाद पर निकाल दिया गया कि ये दस्तूर के मुनाफी है, 1973 की दस्तूर के मुनाफी है। तो जब इत्तेफाक एक बार किया गया कि ये जो निकाले गए क्लॉजेज़ है ये दस्तूर के भी मुनाफी है, न मुल्क के मफाद में है न कौम के मफाद में। अब साल गुज़रने के बाद 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए दोबारा उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं तरामीम को आइन का हिस्सा बनाना चाहती है हुकूमत, और बना भी दिया। तो इस सिलसिले में जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत को यही मौक़िफ़ सामने रखा कि ये तो वही तरामीम है जो मैं यानी जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और PMLN ने इत्तेफाक किया था इस बात पर कि इसको हम नहीं छेड़ेंगे दस्तूर को इन तरामीम के हवाले से जो तरामीम आप 27वीं तरमीम में लाना चाहती है और 26वीं आइनी तरमीम से हमने इत्तेफाक से निकाल दिए। तो फिर क्या मजबूरी है आप पर, हुकूमती पार्टियों पर, PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए क्या मजबूरी है, उन पर क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, किसका खौफ है कि आप उन्हीं चीज़ों को दस्तूर का हिस्सा बनाना चाहते हैं जिन चीज़ों पर आपने मुझसे इत्तेफाक किया कि ये दस्तूर में इस किस्म की तरामीम ये 73 की आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा इसको हम फ़्रॉड समझते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ JUI के साथ, JUI की क़ियादत के साथ फ़्रॉड नहीं है, धोखा नहीं है, बल्कि ये आइन के साथ धोखा है। वो आइन जो एक मीसाक़ मिल्ली है, कौमी है, जो कौम की सियासी क़ियादत की इत्तेफाक। तो मौलाना साहब का कोई राब्ता हुआ है उसके बाद जरदारी साहब से या शहबाज शरीफ साहब से? मौलाना साहब ने कहा है कि ये आप लोगों ने क्या किया, हमें वादे देकर उसके बाद अगली आइनी तरमीम आप ले आए। इस पर कोई जवाब आया है उन लोगों की जानिब से? मेरे ख़्याल में एक वफ़द आया था PMLN की तरफ से भी, और मैं तो उसमें नहीं था। शायद मौलाना साहब ने कहा होगा कि आप लोग ये क्या करना चाहते हैं, वो सपोर्ट लेना चाहते थे। तो मौलाना साहब ने उस वक्त भी कहा कि जब आप 27वीं तरमीम लाना चाहते हैं तो मुसवदा सामने लेके आओ। लेकिन मौलाना साहब को तो पता उस वक्त चला कि 27वीं आइनी तरमीम के अंदर क्या है। तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट से उन नुकात का पता चला कि 27वीं आइनी तरमीम में ये नुकात हो सकते हैं। तो मौलाना साहब ने उसको बुनियाद बनाकर, उसके बाद भी मौलाना साहब कराची गए, फिर असफ अली जरदारी साहब की अयादत के लिए वहाँ तशरीफ़ ले गए, वहाँ जरदारी हाउस या बेनज़ीर हाउस में। लेकिन
انہوں نے مولانا صاحب کے موقف کو یا پرانا جو مولانا صاحب اور دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک اتفاق ہوا تھا اس کو نظر انداز کیا گیا. تو اس لیے یہ جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، میرے خیال میں ان سیاستدانوں نے، ان سیاسی پارٹیوں نے جو 27ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیا ہے، انہوں نے میرے خیال میں سیاست کو بھی دفن کیا اور سن 1973 کے آئین پر ایک خودکش حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 73 کا آئین بھی متنازع ہوا. 27ویں آئینی ترمیم تو ہے متنازع، اور اس کے نتیجے میں جو آئینی عدالت وجود میں آیا وہ بھی متنازع بن گیا، اور قوم میں بھی ایک انتشار، ایک تصادم، ایک تنازع پیدا ہوا. سر اور پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ ترمیم کس کے دباؤ میں ہو رہا ہے. آپ کیا کریں گے اب؟ اگلا لائحہ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو پھر جب مولانا صاحب آئیں گے، وہ بیرون ملک ہے بنگلہ دیش میں، وہ شاید منگل تک آ جائے، پھر یا منگل تک وہ آئیں گے، تو پھر پارٹی بیٹھے گی اس پر. مولانا صاحب بھی آئیں گے، مشاورت شاید ساتھیوں سے کرے کہ اگلے مستقبل میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا. یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس ترمیم کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ مسترد کر چکی ہے، اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں کسی نے بھی اس ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں کیا. جمعیت علماء اسلام نے اس ترمیم کے خلاف ووٹ کیا. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف تو آپ کو سامنے ہے. اب آگے ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، یہ جب مولانا صاحب تشریف لائیں گے تو پھر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. یہ کس طرح سے ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ ہی کے ایک سینیٹر اٹھ کے دوسری طرف چلے جائیں اور ووٹ کر دیں؟ بڑے نامی گرامی ہیں، آپ کو معلوم ہے. کیوں گرپ نہیں ہے آپ لوگوں کی پارٹی اپنے پارٹی ورکرز پر جو آپ کی تنظیم میں ساتھ شامل ہیں، یا پھر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائلٹیز تبدیل کر لیتے ہیں؟ آپ کے کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو بندہ ہمارے سینٹ میں ایک سینیٹر جو وہ کریش ہوا، انہوں نے پارٹی کی امانت کے ساتھ، جو سینٹ کی ممبرشپ ہے، پارٹی کی مرہون منت ہے وہ سینیٹر، اور انہوں نے پارٹی کی ہدایات اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی خیانت کی، اور جب خیانت کی تو پھر اس ووٹ کے ساتھ، ان ہزاروں لاکھوں ووٹوں کے ساتھ جو بلوچستان کی 10-12 اسمبلیوں نے لاکھوں ووٹ لیے تھے، ان لاکھوں ووٹوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس امانت کا خیال نہیں رکھا گیا، پارٹی کی ڈسپلن کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ طاقت کے حصار میں آیا. انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کیا. پھر جاتے ہوئے وہ راستہ بھی بھول گئے کہ ہم نے کس راستے سے جانا ہے. بھاگتے ہوئے وہ کس راستے سے گئے، راستہ ہی ان کو معلوم نہیں تھا. تو اتنی بڑی شرمندگی کی کیا بات تھی؟ کیوں خواہ آپ نے اپنے آپ کو اس شرمندگی کو کہتے ہیں کہ آپ کو راس آئی. تو جمعیت علماء اسلام نے اس کے خلاف فیصلہ بھی کیا ہے. اپنے میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ اس کی رکنیت ختم کی گئی ہے. اگلا لائحہ عمل پارٹی کی فیصلے کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ سینٹ کی ممبرشپ سے مستعفی ہو جائے. اگر نہیں ہوں گے پھر قانونی چارجوئی پارٹی کرے گی. یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے حافظ صاحب کہ فیصل واڈا ہیں، محسن نقوی ہیں، پھر سیف اللہ ابڑو ہو گئے، یہ آپ کے جو ہیں والے سینیٹر ہو گئے، کس طرح سے پارٹیوں کے اندر سرائیت کر جاتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر ایک دم سے جب سارے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی پالیسی لائن ڈیفرنٹ ہے، تو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ووٹ کر کے کسی اور جانب جا کے لائلٹی چینج کر کے جو ہے وہ سب کو حیران کر دیتے ہیں. تو یہ ہو کس طرح سے جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جن دو احباب کا نام لیا، فیصل واڈا اور محسن نقوی، وہ تو میرے خیال میں دونوں پارلیمنٹ میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ کسی بھی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے. اور جہاں تک ہمارے سینیٹر کی بات ہے، یہ تو جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پہ سینیٹر بنا تھا. تو جب جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پہ سینیٹر بنایا تو یہ مکلف ہے اس بات پر کہ وہ پارٹی کی ڈسپلن کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق انہوں نے چلنا ہوگا. اب یہ کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اس سلسلے میں ایک جنرل بات کروں گا. وہ یہ کہ ہمیشہ موقف میرا یہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جس بھی نام سے ہو پاکستان میں، وہ ان شخصیات کو، ان افراد کو
جس کو ہماری سیاسی دنیا میں اس کو سیاسی لوٹے کہتے ہیں، کہ کبھی ایک پارٹی میں، پھر وہاں جب جگہ نہ ملتا ہو یا وہاں ان کو سینٹ نہیں بنانا چاہتے ہیں یا وہاں گنجائش نہ ہو، پھر دوسری پارٹی جاتے ہیں، پھر وہاں سینیٹر بنتے ہیں، پھر تیسری پارٹی. اس کو ہم سیاسی لوٹے کہتے ہیں، جس کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو، مکے کی طرح. سیاسی پارٹیوں کو ہونا چاہیے کہ ان جیسے لوگوں پر سیاست کا دروازہ بند ہونا چاہیے. آپ 2027 تک یا 2030 تک بڑی سموتھ ڈرائیو دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بڑے کنٹرول میں اسی طرح آگے چلے گا سسٹم؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ جنرل ضیاء نے بھی میرے خیال میں 8ویں ترمیم کی اور سمجھا کہ میں مضبوط بھی ہوں گا اور محفوظ بھی ہوں گا، اور 58 کے اختیارات بھی ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن نہ جنرل ضیاء رہا، نہ 58 رہی، نہ 8ویں ترمیم رہی. اور جنرل مشرف کو تو اتنے اختیارات ملے کہ انہوں نے خود آئین بنایا، 73 آئین کے مقابلے میں ایک اپنا آئین بنایا. لیکن جنرل مشرف کہاں ہے؟ اس کی انہوں نے جو بنایا تھا خود ساختہ آئین اور دستور، جو اپنے آپ کو اس کے ذریعے وہ مضبوط بھی سمجھتے تھے اور مکے بھی دکھاتے تھے، وہ آئین کہاں ہے ان کا جو انہوں نے بنایا، اور وہ مکہ کہاں ہے؟ تو لہٰذا تاریخ یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی طاقت بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، خطرناک ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ ملک ایک بہت بڑے سانحے کے ساتھ ان کا سامنا ہو. لیکن حکومت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یا 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے جن شخصیات کو قوت ملی، ان کو تحفظ ملی، یہ اس کے لیے نیک شگون نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. حافظ ساتھ ہی موجود رہیں گے، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، اب دوبارہ کیا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے ہاتھ میں لایا جائے گا؟ کوئی ان کے ساتھ مل کر چلا جائے گا؟ جب ایک بات طے ہو گئی ہے کہ آپ جب بھی ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، جب بھی ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، تو اینڈ ریزلٹ آپ کو کچھ بہت زیادہ آپ کی پارٹی کے لیے مفید دہ ثابت نہیں ہوتے. وقتی طور پر ضرور ہوتے ہیں، چاہے آپ وہ دھرنے کی بات کر لیں جو پشاور موڑ آ کے آپ نے دیا، اس کے بعد ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر لیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں جو رائٹ نو اقتدار میں ہیں، یہ زیادہ تر JUIF کو استعمال کرتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ JUIF کو استعمال نہیں کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 25 جولائی 18 کے الیکشن میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے 25 جولائی 2018 کے نتائج کو مسترد کیا اور اس الیکشن کو سلیکشن کہا گیا. اس کے بعد پھر دیگر پارٹیاں آئی. پھر مری میں آپ کو یاد ہوگا ایک پرہجوم پریس کانفرنس ہوئی اور ایک بیٹھک ہوئی. ان تمام پارٹیوں نے ان نتائج کو مسترد کیا، لیکن ان میں ایسی پارٹیاں بھی تھیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے تھے، نتائج کو مسترد کیا، پھر وہاں کے حکومت میں بھی بیٹھ گئی. تو یہ جمعیت علماء اسلام نے کسی کو استعمال نہیں کیا. جمعیت علماء اسلام اس وقت بھی آئین کے ساتھ کڑی تھی، قوم کے حقوق کے ساتھ کڑی تھی، جو اس کا آئینی حق ان کا ووٹ ہے اس کے ساتھ کڑی تھی. ہم ابھی بھی ووٹ کی عزت کے ساتھ کڑے ہیں، لیکن جس نے ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا، انہوں نے اس ووٹ کی عزت کو خاک میں ملا دیا. تو اس سلسلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اور مولانا صاحب آئین کے ساتھ کڑی تھی، پارلیمانی سپریمیسی کے ساتھ کڑی تھی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور جمہور کی اختیارات کے ساتھ کڑی تھی، ان کی ووٹ کی عزت کے ساتھ کڑی تھی، آئین کے ساتھ کڑی تھی. تو آج بھی جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، وہی پارٹیاں انہی مینڈیٹ کے ساتھ جو 18 میں ان کو ملا تھا، یہ مل کے وہ حکومت میں گئے. اور اس آکشن الیکشن کو وہ الیکشن کہتے ہیں جس کو ہم آکشن کہتے ہیں. تو جمعیت علماء اسلام آج بھی اسی ڈگر پر کڑی ہے جس ڈگر پر 25 جولائی 2018 میں کڑی تھی. تو لہٰذا ہمارے موقف نے بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن اگر تبدیلی آئی ہے تو ان بڑی پارٹیوں اور ان کی اتحادیوں کی موقف میں تبدیلی آئی ہے. بلکہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے ایک ایسے اصول کا بنیاد رکھا جو تمام سیاسی پارٹیاں ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ انصاف اور قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہونا چاہیے. لیکن اس 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے کمزور کو کمزور تر بنایا اور طاقتور کو طاقتور بنایا. انہوں نے ڈیفیکٹو طاقت کو اس ترمیم کے ذریعے تحفظ دیا. تو طاقتور کے لیے ایک قانون
اور کمزور کے لیے دوسرا قانون. انہوں نے اس ترمیم کے ذریعے وہ آئین میں اس کو جگہ دیا کہ طاقتور کے لیے ایک قانون تا حیات مستثنیٰ اور کمزور کے لیے دوسرا قانون. پکوڑے پر بھی جیل میں جانا ہوگا اور 10 سال آپ کو جیل ہوگی. تو یہ جمعیت علماء اسلام اس کے ساتھ بھی کڑی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام اس آئین کے ساتھ کڑی ہے جس آئین پر ذوالفقار علی بھٹو کا دستخط ہے, مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط ہے, ولی خان کا دستخط ہے, بزنجو کا دستخط ہے اور دیگر سیاسی قومی قیادت مولانا شاہ احمد نورانی کا دستخط ہے. لیکن یہ سیاسی قوتیں انہوں نے اپنے پیشرو سے روگردانی کرتے ہوئے آئین کو اور اپنے پیشرو کو چہرے پر ایک زوردار تماچا لگایا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین سے جمعیت علماء اسلام ہاتھ میں لائے گی, اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو ہے مل کر چلے گی؟ کوئی احتجاج پروٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ بھی میس موبلائزیشن کی طرف جائیں گے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو احتجاج پر ہے. وہ تو 8 فروری کے بعد 15 تاریخ کو آپ کو یاد ہوگا, 15 فروری کو سب سے پہلے ہم نے اسی نتائج کو مسترد کیا. اس دن سے لے کر آج تک ہم احتجاج پر ہیں. کبھی کراچی میں, کبھی بلوچستان میں, کبھی پنجاب میں, کبھی خیبر پختونخوا میں ہم بڑے بڑے جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں. اس میں ہم سسٹم کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور اس الیکشن جو 8 فروری کا ہے اس کو آکشن کہتے ہوئے مسترد بھی کر چکے ہیں. تو ابھی اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. اب جب مولانا صاحب باہر سے آئیں گے, کیا اسٹریٹجی جمعیت علماء اسلام بنائے گی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہم آج تک تو ہم نہیں ہیں, اس کا حصہ ہم نہیں ہیں. لیکن جو گولز ہے وہ دونوں کا ایک ہے, اور وہ بھی آئین کی بحالی چاہتے ہیں, آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں اور جمہور کی حکمرانی. ہمارا گولز بھی یہی ہے. اب ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ بات کی بات ہے. اس میں جو جرگہ ہوا ہے تمام پارٹیز شامل تھیں, پی ٹی آئی نے وہ جرگہ بلایا تھا, سہیل افریدی صاحب نے, مسلم لیگ نون بھی شامل ہوئی, JUIF بھی شامل ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے اور اس سے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی دفعہ میرے خیال میں جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کی, جس کا تعلق PTI سے ہے, انہوں نے ایک جامع جرگہ بلایا اسمبلی ہال میں, جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی میرے خیال میں. اور اس کا اعلامیہ بھی آیا کہ وہ اعلامیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپریشن کے حق میں نہیں ہیں, ہم گولی اور بارود کے حق میں نہیں ہیں, ہم افغانستان سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں, ہم مذاکرات کے حق میں ہیں. افغانستان سے مذاکرات کریں, ہم مذاکرات بیٹھیے افغانستان کے ساتھ, جس طرح آپ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ انڈیا نے جو زیادتیاں کی پاکستان کے خلاف, جو دل سے آج تک انہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, ادھر ہم تو مذاکرات کے خود مذاکرات کے لیے تکتے نہیں ہیں, بولتے ہیں کہ مذاکرات ہونی چاہیے, اس کے ساتھ مثبت تعلقات ہم بنانا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے, ہم 72 گھنٹے میں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہم نے نکالا. امریکہ نے افغانستان میں طالبان کے خلاف اور افغانوں کے خلاف 20 سال لڑائی لڑی, پھر دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں وہ مسئلہ حل ہوا. آج بھی ہم پاکستان کے موجودہ حکمران کو کہتے ہیں کہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں امن چاہتے ہیں تو لہٰذا آپ گفت و شنید کریں, آپ ڈائیلاگ کریں, آپ مذاکرات کریں. مجھے یقین ہے کہ اگر مذاکرات خلوصی نیت سے ہوں, نیک نیتی سے ہو, دیانت سے ہو, اور کسی کے اشاروں پر ہمارے فیصلے نہ ہوں, تو انشاءاللہ میرے خیال میں مذاکرات اگر افغانستان سے مذاکرات کی بات کریں تو 2 راؤنڈز تو ہو چکے ہیں سر. قطر بھی تھا, ٹرکی بھی تھا, استنبول میں یہ مذاکرات ہوئے, لیکن ان کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد پہ حملہ بھی ہوا. میرے عرض سنیے, پاکستان اور ہندوستان کی آزادی یا وہ قیام میں آنے کے بعد 78 سال ہوئے ہیں دونوں کی. 78 سال میں 78 بار سے زیادہ 200 بار آپ نے مذاکرات کیا. ابھی بھی آپ مذاکرات کے حق میں اور تجارت بھی کر رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ واگا بارڈر بھی کھلا ہے, جہاں بھی وہ بارڈر ہے, اور اس کے ساتھ تجارت بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن افغانستان کے ساتھ آپ نے 2 بار مذاکرات کی, بس مسئلہ ختم. دیکھیے, یہ رویہ قوم جانتی ہے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ خواہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر قوم کو یہ بتا دیں کہ آپ پاٹھا اور خیبر پختونخوا میں بھی لڑتے ہیں,
آپ بلوچستان میں بھی لڑتے ہیں، آپ پنجاب میں مساجد اور مدارس کے ساتھ پاکستان میں بھی لڑتے ہیں، آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی لڑتے ہیں، آپ آئین 73 کے آئین کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، آپ عدلیہ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں۔ اب کس کس کے ساتھ آپ لڑیں گے؟ کیا یہ ملک لڑائی کے لیے وجود میں آیا ہے؟ کیا یہ سیکورٹی ریاست ہے یا یہ فلاحی ریاست ہے؟ یہ جنگجو ریاست ہے یا فلاحی ریاست ہے؟ ابھی تک ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر چکے۔ ہم تو جس دن وجود میں آئے ہیں 14 اگست 47 سے لے کر آج تک ہم جنگی حالت میں ہیں۔ یہ امن کب آئے گا؟ لیکن حافظ صاحب وہ یہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی تو دیتے ہیں نا کہ جب وانا میں ہمارے بندے مارے جائیں گے، جب سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوں گے، جب اسلام آباد شہر کے دل میں حملہ ہوگا، کچہری پر حملہ ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ان سے مذاکرات ہی صرف کرتے رہیں؟ ہم نے کیا ہتھیار نہیں استعمال کرنے؟ دیکھیے میری بات سنیے، میں نے کب کہا کہ جو بھی ملک پاکستان افغانستان میں مداخلت کرے گی یہ بھی ناقابل قبول ہے، اگر افغانستان پاکستان میں مداخلت کرے گی یہ بھی ناقابل قبول ہے، لیکن اگر انڈیا مداخلت کرے گی اور مداخلت کی نوعیت کیا ہے آپ کے سامنے ہے، تو اس کے ساتھ تو ہم مذاکرات چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور کر چکے بھی ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لڑنا ہے، تو آپ نے لڑنا ہے۔ یہ لڑائی پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ کس کی مفاد میں جائے گی؟ یہ ہندوستان کی مفاد میں جائے گی، یہ ان قوتوں کی مفاد، یہ اسرائیل کی مفاد میں جائے گی۔ سر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اگر پہلے ہی انڈیا کی پراکسی بنا ہو۔ میری عرض سنیے، جو لڑائی آپ لڑنا چاہتے ہیں اس سے جب پیدا ہندوستان کو پہنچتا ہے اور اسرائیل کو پہنچتا ہے اور آگے جا کے امریکہ کو پہنچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لڑائی کو فل سٹاپ دیں اور آپ مذاکرات کریں، اور پاکستان اور افغانستان، چین، ایران اور روس، یہ خطے کے جو ممالک ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے ایک حکمت عملی اور ایک اسٹریٹجی بنا دے، تاکہ اس کے نتیجے میں پاکستان بھی محفوظ ہو، افغانستان بھی محفوظ ہو، خطہ اور جغرافیہ بھی محفوظ ہو، اور اسرائیل، ہندوستان اور امریکہ کی خوشی کو بھی خاک میں ملا دیا جائے۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا لڑائی بہتر ہے؟ ظاہری یہ تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ مذاکرات بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب۔ ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت اپنے آپ کو بڑا محفوظ تصور کر رہی ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ آئینی ٹرم جو ہے ان کی وہ پوری بھی کرے گی۔ پھر ساتھ جس طرح سے صدر زرداری کو استثنا دیا ہے، اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بات کریں گے کیا ملک چل سکے گا؟ کیا ملک کی معاشی حالت ایسی ہے کہ ہم آئندہ جو ہے حکومت کے لیے بڑا سموتھ آپریشن ہوگا، اسی طرح معاملات آگے چلتے رہیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے دانیال صاحب۔ وٹ ڈو یو تھنک سر؟ بڑی مسلم لیگ نون شادیانے بجا رہی ہے، بڑی کہہ رہی ہے کہ آگے ہمارے لیے سموتھ ٹرانزیکشن ہے، ہم آگے بڑے آرام سے اقتدار کے مزے لیں گے۔ ڈو یو تھنک سو کہ ایسے ہی حالات ہیں کہ ہماری معیشت بھی وہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے کہ بڑا آسان ہے اگلے آنے والے 2-3 سال مسلم لیگ نون کے لیے؟ جی میرے خیال میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ سٹیبل ہے، اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سٹیبل تو میت بھی ہوتی ہے، یعنی پورے ساؤتھ ایشیا میں 6.4% ایوریج گروتھ تھی پچھلے سال جو ابھی مالی سال ختم ہوا ہے، اور پاکستان میں 2.6%، یعنی ہم آدھے میں بھی نہیں ہیں، اور مہنگائی کا نیا ریلا آ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے سامنے آپ کو 200 بلین کا خسارہ پہلے کوارٹر میں ہی ہو گیا، پہلی سرمائی میں ہی ہو گیا، اور اب یہ ہے کہ گورننس کی جو رپورٹ ہے وہ ہم شائع نہیں کر رہے، بار بار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو قدغنیں ہیں وہ ہم توڑ دیں، اور اس میں یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ آگے پاکستان یہ جو بجٹی خسارہ ہے یہ بغیر منی بجٹ دیے ہوئے اپنے اس لحاظ پہ آ جائے گا، کیونکہ پہلے ہی اگر آپ سمجھتے ہیں این ایف سی کے ذریعے یہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہی یہ جو پروونسز کے ساتھ فسکل پیکٹ تھا
اس کے تحت تقریباً 200 ارب روپیہ جو ہے صوبوں نے اگری کیا تھا کہ ہم نہیں خرچیں گے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کا اوور آل جو مالی خسارہ ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹ کے مطابق ہو. تو اس میں این ایف سی کا بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ہے, بے شک آپ سارے پیسے چھین لیں صوبوں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امیروں کو آپ ٹیکس دینا پڑنا ہے پاکستان میں, یہ بخار چلا ہوا ہے اصل جو بات ہے. امیروں کو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں آپ, امیر تو بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں شوگر مل پہ ہم کسان کو پورا اس کا حق نہیں دیں گے. اور آج کی بھی سٹوری ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ گنا جو ہے کسان فروخت کرنا چاہتا ہے لیکن اسے روک دیا جاتا ہے. وہ ظاہری بات ہے گنا جب باہر پڑا سوکھ جاتا ہے تو اسے شوگر مل پرچیز کر لیتی ہیں. اور اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے پنجاب میں جو حکومت کرنے والے ہیں وہی ڈیڈ لائن پھر دیتے ہیں کرشنگ کی بھی. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ صرف شوگر کین کی بات نہیں ہے جی, انہوں نے تو کاشتکار کو, غریب کو, سیلریڈ کلاس کو, اس حکومت نے مڈل کلاس کو تو ایسا الٹی چھری کے ساتھ ذبح کیا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. آپ دیکھیں یہی چینی جو ہے انہی کی کمیٹی نے روک دی باہر جانا ایکسپورٹ کرنے سے کہ ہم نے جو گورنمنٹ کی بتائی ہوئی لمٹ ہے اس سے آگے نہیں جانے دینا. اب آپ دیکھیں 220-25 روپے کی بک رہی ہے جبکہ یہ 165 گورنمنٹ ریٹ ہے. تو مجھے کس میں کسی کا کوئی جوم بھی نہیں رہیں گی کسی کے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اسی طرح سے باقی ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ حکومت somehow یہ ہر ایک کے ساتھ دشمنی لیتی جا رہی ہے. پتہ نہیں یہ شاید اپنے طاقت کے نشے میں کوئی بیوقوفیوں کی بھرمار کر دی انہوں نے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اورنگزیب صاحب تو ہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں, میڈیا پہ ایسی خبریں چلتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ بس آج ہی حکومت گئی اور آج ہی حکومت ختم ہو جائے گی, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. جب آپ دیکھیں تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے پر کام کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم ایکسپورٹس بڑھانے پہ کام کر رہے ہیں, لیکن انہی کے کلیم کی اگر تردید کی جائے تو پچھلے تقریباً 9 ماہ میں دیکھیں تو ہمارا جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں. جی نہ صرف ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے. اس میں جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے, ہمارے جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے وہ تیار نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے. ان کو ایک پروپوزیشن جو ہے ایسی نہیں دی گئی جس میں وہ اپنا کانفیڈنس سمجھیں, تو وہ بھی فینسٹنگ کر رہے ہیں, وہ نہیں انویسٹ کر رہے ہیں. اور یہ حکومت کے لیے لمحہ فکری ہے کہ یہ جو ریفارم لے کے چل رہے ہیں اس میں ٹوٹل مکس سگنل دے رہے ہیں. یہ ان حالت میں پاکستان کی معیشت کبھی بھی بحال نہیں ہوگی, اور ہم سکھ مین آف ایشیا پہلے ہی قرار دیے گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں الٹی گھڑی شروع ہو گئی ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ اگر پرفارمنس نہیں ہو پائے گی تو پاکستان کی سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے اس وقت کے, چونکہ انڈیا اور افغانستان دونوں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, اور اگر ہماری اکنامک سیکیورٹی بہتر انداز سے سامنے نہیں پیش کرے گی حکومت, تو یہ اکثر دنیا میں ہوتا ہے کہ جو وہ اکانومی نہیں چلا سکتے حکومت وہ چلتا کر دی جاتی ہے ادھر تھرو اس کے بہت سارے مینز ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں انفلیشن کا ریلا آ گیا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ سیدھی حکومت ذمہ دار ہے. یہ ڈار صاحب کی رنگ رنگیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ 6.2% پہ اکتوبر میں مہنگائی چلی گئی ہے, جو کہ صرف اپریل میں چند مہینے پہلے 0.3% پہ تھی. یعنی 20 گنا اضافہ ہو گیا ہے. تو ایسے میں دانیال کون جواب دے گا؟ ایسے میں دانیال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں وے آؤٹ پھر کیا ہے؟ کہ مطلب ظاہری بات ہے حکومت تو اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہ لوگ حکومت کر بھی رہے ہیں, ابھی ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے کہ جس کے باعث ہم کہیں کہ یار یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی, کوئی دوسری آئے گی. ملک میں کیا ایسے حالات ہی نہیں سازگار اتنے, تو پھر وے آؤٹ عام عوام کے لیے پھر کیا ہے, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں حکومت کون کرتا ہے نہیں کرتا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. مجھے آپ پلان دکھائیں کہ پاکستان کے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں سے نکلنے کا پلان کیا ہے. ہماری جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے پاس 5 پلان ہے. میں آپ کو آج کہتا ہوں, پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر وہ 5 امپلیمنٹ ہو جائے, جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن لیٹس سپوز بائی سم ایکٹ آف گاڈ وہ 5 کے 5 امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں, تو پاکستان ایگزیکٹلی وہیں کھڑا ہوگا جہاں ابھی کھڑا ہے. کیونکہ کسی بھی پلان میں جو سرا ہے وہ ان کو ملا ہی نہیں ہے, یہ ڈور سلجھاتے جا رہے ہیں بس. تو اب جب سرا نہیں ملا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پلان نہیں ہے جس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہونی, تو اگلے کے 1 سال, اگلے آنے والے 2 سالوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ لاسٹ 4 ایئرز کی ایوریج گروتھ جو ہے 1.5% ہے. ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.55% ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے.
اور ساتھ اگر آپ انفلیشن اور انمپلائمنٹ کے فگر ڈال دیں تو وہ تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو اٹس اے کوسچن آف ٹائم کہ سم تھنگ ہیز ٹو گیو. ایسے تو نہیں چل سکتا نا جی, لوگ کیا مر جائیں پھر سارے, ایسے نہیں ہوتا نا. تو what would be the outcome? Do you think so any protest will be staged اور کہ اندر سے ہی ایسی کوئی تبدیلی آئے گی کہ نہیں ہم وزیر خزانہ چینج کر دیتے ہیں, ہم وزیر اعظم چینج کر دیتے ہیں, ہم کسی اور پارٹی کو موقع دے دیتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بہتر طریقے سے پاکستان سنبھال لیں گے, ایسا کچھ ہوگا؟ میرے خیال سے جی یہ بے شک ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں کسی قسم کے پروٹیسٹ یا پبلک آؤٹ کرائی سے پہلے ہی یہ کلیئر ہے کہ ہمیں آنےسٹ اور کلین ٹیکنوکریٹس کی جو ہے نا پراپر ایک ویل تھاٹ آؤٹ پلان اور اسٹریٹجی چاہیے جو یہ امپلیمنٹ کریں وداؤٹ فیئر اور فیور. یہ جو ہاف بیکڈ بلو ہاٹ بلو کولڈ یہ جو نون لیگ کر رہی ہے 100 جوتی تو 100 گنڈا, یہ نہیں کام چلنے والا پاکستان کے لیے. اینڈ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ 27th امینڈمنٹ؟ 27th امینڈمنٹ کے بعد جس طرح سے اداروں کے ساتھ ہوا ہے, خصوصاً عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید برین ڈرین ہوگا, اداروں سے جو ہے اعتماد اٹھے گا لوگوں کا, لوگوں میں جو مایوسی ہے وہ آلریڈی زیادہ مایوسی میں کنورٹ کر دی جائے گی؟ اس کے کانٹریری میں دوسرا موقف بھی دے دیتا ہوں, بیکاز بینگ جرنلسٹ جو ہے دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے. کانٹریری اس کے موقف جو نیریٹو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں ان میں کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں جب الگ ہو جائیں گے, عام لوگوں کے کیسز زیادہ سنے جائیں گے, سپریم کورٹ آف پاکستان عام لوگوں کو انصاف زیادہ دے گی. تو اس کا ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی ہیمپر ہو رہی ہے؟ نہیں جی, اس میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے بہت دفعہ اوور اسٹریچ کیا ہے, اور یہاں تک کہ انہوں نے ایگزیکٹو کے کام میں بار بار مداخلت کی ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ان سے پہلے چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی, افتخار صاحب نے. تو یہ ایک ٹو موٹو پاورز اور یہ مختلف طور طریقوں سے یہ ایگزیکٹو جو اس کے کام میں بجائے کہ یہ اپنا کام کرتے, جیسے آرٹیکل 140A کی ترجمانی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب نے جڑ مار دی اس کی, وہ خود ریگولیٹر بن گئے بجائے کہ وہ ایک آئینی فیصلہ دیتے, اور انہوں نے بار بار ایگزیکٹو کے اوپر حملہ کیا ہے. تو اب ایگزیکٹو نے تھوڑا ان کو سیدھا کر دیا, تو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے ان کو, ایسا بھی ہوتا ہے اسی ملک میں. تو جب یہ بیٹھ کے الٹے سیدھے فیصلے دے دیتے ہیں کہ جی بلیک لا ڈکشنری میں یہ ڈیفینیشن ہے, تو اس کے تحت ایک وزیر اعظم کو آپ نکال دیتے ہیں جبکہ وہ لفظ بلیک لا ڈکشنری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو پھر یہ اس طرح کے حرکات پھر جواباً ہوتے ہیں نا. بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کر رہے تھے. فی الحال کے لیے پروگرام میں اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.